رکو نمبر 6 ہے، لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ بنی اسرائیل، اذکرو تم یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی جو انعام تو میں نے انعام کی، میں نے عطا کی، علیکم تمہیں یا تم پر، وانی اور یقیناً میں نے فضلتکم فضیلت عطا کی میں نے تمہیں، علی العالمین جہانوں پر، واتقوا اور ڈرو تم یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کام آئے گی، نفس کوئی جان، ان نفس کسی جان کے، شیئا کچھ بھی، ولا اور نہ، یقبل قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعت کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی فدیہ، ولا اور نہ، ہم ان کی ینصرون مدد کی جائے گی، وَإِذْ اور جب نجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ مبتلا کرتے تھے تمہیں، سوء برے، العذابی عذاب میں، یذبحون العذابی عذاب میں، یذبحون وہ بری طرح ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ رہنے دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں تمہارے لیے، بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، وَإِذْ اور جب فرقنا پھاڑ دیا ہم نے، بکم تمہاری وجہ سے، البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر نجات دی ہم نے تمہیں، وَأَغْرَقْنَا اور ڈبو دیا تھا ہم نے، آل فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ اور تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے، وَإِذْ اور جب وعدنا میعاد مقرر کی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلتاً راتوں کی، ثم پھر اتخذتم پکڑ لیا تم نے، العجل بچڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم، ظالمون ظلم کرنے والے تھے، ثم پھر عفونا معاف کر دیا ہم نے، عنکم تمہیں، من بعد بعد، ذالک اس کے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر کرو، وَإِذْ اور جب آتینا دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، والفرقان اور فرق کرنے والی چیز، لعلکم تاکہ تم، تہتدون تم ہدایت حاصل کرو، وَإِذْ اور جب قالا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم یقیناً تم نے، ظلمتم ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم اپنے پکڑنے کی وجہ سے، العجل بچڑے کو، فتوبوا لہذا تم توبہ کرو، الی طرف، بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے، فاقتلوا تو تم قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، ذالکم یہی، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند نزدیک،
बारिइकुम तुम्हारे पैदा करने वाले के, फताबा फिर तौबा कबूल की उसने, अलैकुम तुमसे, इन्नहु बेशक वो, हुआ वही है, अत्तव्वाबु बेहद तौबा कबूल करने वाला, अर्रहीम निहायत रहम वाला। व इस और जब कुल तुम कहा तुमने, या मूसा ए मूसा, लन नुअमिना हरगिज नहीं हम यकीन करेंगे, लका आप पर, हत्ता यहाँ तक के, नरा हम देखने, अल्लाह ताला को, जहरतन एलानिया, फ़अख़ज़तकुम तो पकड़ लिया तुम्हें, अस्साइक़तु बिजली ने, व अंतुम और तुम, तंज़ुरून तुम देख रहे थे, सुम्मा फिर, बासनाकुम उठाया हमने तुम्हें, मिन बादी बाद, मौतिकुम तुम्हारी मौत के, लअल्लकुम ताकि तुम, तशकुरून तुम शुक्र करो, व ज़ल्ललना और साया किया हमने, अलैकुम तुम पर, अलगमामा बादल का, व अंज़लना और नाजिल किया हमने, अलैकुम तुम पर, अलमन्ना मन, वस्सलवा और सलवा। कुलू खाओ, मिन तय्यिबाती पाक चीजों में से, माँ जो रज़क़नाकुम रिज़्क़ दिया हमने तुम्हें, वमा और नहीं, ज़लमूना जुल्म किया उन्होंने हम पर, वलाकिन लेकिन, कानू वो थे, अनफुसहुम अपनी जानों पर, यज़लिमून जुल्म करते थे। व इज़ और जब, कुलना कहा हमने, उदखुलू दाखिल हो जाओ, हाज़िही इस, अलक़रियता बस्ती में, फकुलू पस खाओ, मिन्हा उसमें से, हैसु जहाँ से, शिअतुम चाहो तुम, रगदन खूब, वदखुलू और दाखिल हो जाओ, अलबाबा दरवाजे में, सुज्जदन सजदा करते हुए, वकूलू और कहो, हित्ततुन बख्श दे, नग़फ़िर लकुम हम बख्श देंगे तुम्हारे लिए, खतायाकुम तुम्हारी खताओं को, वसनज़ीदु और जल्द ही हम ज्यादा देंगे, अल-मुहसिनीन नेकी करने वालों को। फबद्दला फिर बदल दिया, अल्लज़ीना उन लोगों ने, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, कौलन बात को, गैरा मा सिवा, अल्लज़ी उसके जो, क़ीला कही गई थी, लहुम उनके लिए, फ़अंज़लना तो नाजिल किया हमने, अला ऊपर, अल्लज़ीना उन लोगों के, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, रिज्ज़न अज़ाब, मिनस्समाई आसमान से, बिमा इस वजह से जो, कानू यफ़्सुकून वो नाफरमानी करते थे। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्फाज की वजाहत है, उस्कुरू तुम याद करो, जाल का रा इसका रूट है, फज़्ज़लतुकुम फजीलत अता की मैंने तुम्हें, फज़्ज़लतु फजीलत अता की मैंने, कुम तुम सबको, फाज़वात लाम से है, तजज़ी काम आएगी, जीम जा या इसका रूट है, युक़बलु कबूल की जाएगी, काफ बा और लाम से है, युअख़ज़ु लिया जाएगा, हमजा खा और दाल से है, और पीछे आप देखते हैं शफ़ाअतुन कोई सिफारिश, शीन फा आइन से है, अदलुन कोई फिदिया, आइन दाल लाम से है, युनसरून वो मदद दिए जाएंगे, ये पहले मजहूल है,
सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखें जिसमें फाइल नहीं होता, यानी मदद देने वाले का पता नहीं, मदद जिनकी की जा रही है उनके बारे में तो उनको मदद दी जा रही है। नून स्वाद रा से है। नज्जैनाकुम, नजात दी हमने तुम्हें। नून जीन या इसका रूट है। यसूमूनकुम, वो मुब्तला करते थे तुम्हें। यसूमूना, अब जानते हैं या और वाव नून, वो मुब्तला करते थे। सीन वाव मीम इसका रूट है। सुआ बुरे, सीन वाव हमजा से। युज़ब्बिहूना, वो बुरी तरह ज़िबा करते थे। अब देखिएगा जाल बाहा, ज़बहा, ज़ब्बहा, दोनों में फर्क क्या है? ज़ब्बहा, युज़ब्बिहु, तज़बीह, बाब तफ़सील है। बाब तफ़सील की यह खासियत है कि उसमें एक काम को बड़ी शिद्दत से किया जाता है। जैसे कता, उसने कता किया, टुकड़े किया। कत्ता, उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया। दोनों में क्या फर्क है? इसमें दूसरे में शिद्दत पाई जाती है। तो यहाँ बुरी तरह से वो ज़िबा करते थे। जालबा हा से है। अब्नाअकुम, तुम्हारे बेटों को। बानून या इसका रूट है। और इब्नुन, बेटे को कहते हैं। अबनाउन, बेटों को इसकी जमा है। वयस्तहयूना, और वो जिंदा रहने देते थे। या निकाल दें, सीन ता निकाल दें, वाव नून आखिर से निकाल दें तो आपको रूट समझ आ जाती है। हा या। निसाकुम, तुम्हारी औरतों को। नून सीन वाव इसका रूट है। इमराअतुन इसकी वाहिद है। इमराअतुन और निसाउन दोनों का कोई जोड़ नहीं, लेकिन वाहिद जमा में थोड़ी एक जैसा सीखा होता हर जगह। बलाउन, आजमाइश थी। बा लाम वाव इसका रूट है। इब्तिला हमारी जुबान में इस्तेमाल होता ना, इब्तिला आजमाइश को कहते हैं। फर्क ना फाड़ दिया हमने। फा रा क़ाफ इसका रूट है। अलबहरा समंदर, बाहरा से। फअंजयनाकुम, फिर नजात दी हमने तुम्हें। नून जीन वाव इसका रूट है। वो अगरकना, और डबो दिया था हमने। अगरकना, ना को निकाले तो पीछे क्या रह गया? अगरका। ये बाबे इफाल है और गैन रा क़ाफ से गर्क होना आप अच्छे तरीके से समझते हैं, डूबने के लिए आता है। तंजुरून, तुम देख रहे थे। नून जोए रा से है। वादना, मियाद मुकर्रर की हमने। वाव आइन दाल से है। वादा, उसने वादा किया। वादा, उसने मियाद मुकर्रर की। ठीक है, वक्त के तायुन के साथ ना। वाव आइन दाल से है। आगे देखिएगा। अरबाईना 40, रा बा आइन से है। रुब चौथे हिस्से को कहते हैं। और इसी तरह से अरबा 4 को कहते हैं। राबा आइन से अरबाईन 40 को कहते हैं। आप लोगों में से किसको 40 अहादीस याद है? 40 अहादीस नहीं याद? अच्छा, आपने अरबाईन नबवी रसूलुल्लाह की 40 अहादीस का कोई ज़ख़ीरा देख रखा, सुन रखा है? 40 अहादीस, 40 अहादीस याद करनी कितनी जरूरी है। 40 से मुझे याद आया कि मैं आपको तवज्जो दिला दूं। आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मौका दे दे तो हम 40 अहादीस को याद करने के इंशाअल्लाह। लैलतन, रातों की। लाम या लाम से है। पकड़ लिया तुमने। हमने पहले देखा था बित्तिखाज़िकुम, इत्तिखाज़ुम, तो ये इत्तखज़्तुम पकड़ लिया तुमने। हमजा का जाल से, क्योंकि ये जो का है ना इसकी रियल नहीं है, ये बाब इफ्तिआल है, जायद हरफ है। ठीक है,
العجل بچڑے کو، عین جیم لام سے ہے، عفونا معاف کر دیا ہم نے، عین فا اور واؤ سے۔ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے اللہ، وہ بے حد معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہے ہم بھی دوسروں کو معاف کر دیں۔ تشکرون تم شکر ادا کرو، شین کاف را سے ہے، آتینا دی ہم نے، حمزہ تا اور یا سے ہے، اور اب دیکھیے لعلکم تاکہ تم، لعل شاید کے تاکہ کے لیے آتا ہے، پتہ ہے کس کی بہن ہے؟ انا کی 5 بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اخوات کہتے ہیں، انا کی اخوات بہنیں، تو ان کا ایک خاص کام ہے، تو بہن بھائی یاد رکھنے ذرا آسان ہوتے ہیں نا، تو گرامر میں بھی اسی طرح سے حروف کی کہیں بہنیں آئیں گی کہیں کچھ اور آئے گا، تو ہم انا کو لاللہ کے ساتھ جوڑ کے لکھ لیجئے، ٹھیک ہے، لعل شاید کے، تاکہ، دونوں طرح سے اس کا مطلب آتا ہے تہتدون تم ہدایت حاصل کرو۔ اب ہدایت حاصل کرو ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہاذا یا روح ہے، تو یہ تا کہاں سے آ گئی؟ پہلی تا کو چھوڑ کر دوسری تا کہاں سے آئی؟ باب افتعال کی ہے، اتنی آسان سی بات ہے، بیچ میں تا آ رہی ہے جو بتا رہی ہے یہ وہ والی بات نہیں، اس میں کوئی حرف زائد ہے اور وہ تا ہے۔ ظلم تم ظلم کیا تم نے، روئے لام میم سے ہے، باتخاذکم اپنے پکڑنے کی وجہ سے، اتخاذ افتعال باب افتعال ہے، ٹھیک ہے، حمزہ خا زال اس کا روٹ ہے، فتوبو لہذا تم توبہ کرو، توبو تا واو با اس کا روٹ ہے، بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے، بارا حمزہ اس کا روٹ ہے، فقتلو تو تم قتل کرو، قاف تا لام سے ہے، کل تم کہا تم نے، قاف واو لام سے ہے، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، ہم یقین کریں گے، حمزہ میم نون سے ہے، نرا ہم دیکھ لیں، نرا نون نکال دیں تو باقی کیا رہ گیا؟ رایا رہ گیا نا، یہ اصل میں کیا تھا؟ را حمزہ یا، آپ پڑھتے ہیں رأیتا تو نے دیکھا، رآ افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ رأیتا تو نے دیکھا، رآ یرا، یرا سے ایک بڑی پیاری پویم آپ میں سے کس کس کو پتا ہے؟ یا من یرا، جی وہ جو دیکھتا ہے، تو یہاں سے اتنا نرا ہے، ہم دیکھ لیں، مستقبل کے معنی میں ہے، جہرتن اعلانیہ، جیم ہارا سے ہے، فاخذتکم تو پکڑ لیا تمہیں، حمزہ فا زال سے، کتنی دفعہ یہ صیغہ آیا ہے، فاخذت اخذت اس نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے، کم تمہیں، الصاعقۃ بجلی نے، صاعقہ ہمارے یہاں نام بھی رکھا جاتا ہے، صاد عین قاف سے آسمانی بجلی کے لیے آتا ہے، باسناکم اٹھایا ہم نے تمہیں، با عین سا اس کا روٹ ہے، مبعوث ہونا سمجھتے، باس بعد الموت، موت کے بعد اٹھایا جانا، باسناکم ہم نے اٹھایا تمہیں، وَذَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے، زوئے لام لام اس کا روٹ ہے، ایک بہت عمدہ تفسیر ہے لیکن اس میں صرف اسماء و صفات کے حوالے سے جو بات ہے وہ درست نہیں ہے، فی ظلال القرآن، ظلال سائے کو کہتے ہیں، قرآن کے شیڈ میں ظلال سایہ شیڈ، ظللنا سایہ کیا ہم نے،
साया, नून अलिफ ना को निकाल दे तो आपको अल्फाज क्लियर नजर आएंगे हुरूफ। अलगमामा बादलों का, गैन मीम मीम इसका रूट है, बादल आता है तो सूरज कहाँ जाता है, छुप जाता है ना। और जब आप गमज़दा होते हैं तो आपसे खुशी छुप जाती है, गम। और कब्र में भी गुम्मा, कब्र के अंधेरों को कहते हैं जो इंसान को ढांप लेते हैं। गमाम बादल, गैन मीम मीम इसका रूट है। वह अंजलना और नाजिल किया हमने, आप इसको जानते हैं, नून जा नाम से है। अलमन्ना मीम नून नून से मन, स्वीडिश का नाम है। असलवा बटेर की तरह के परिंदे, सीन लाम वाव से। कुलू खाओ, हमजा काफ लाम से है। कुलू अकल से है ना, अकल दाढ़ याद है ना आपको, वो खाने वाली दाढ़ है जिसको अकल की निशानी समझते हैं। या अल्लाह हमारी कौम हर जगह खाने पीने को ही अपनी जिंदगी समझती है। मन तय्यिबाती पाक चीजों में से सोए, या बा इसका रूट है। ज़लमूना जुल्म किया उन्होंने हम पर, जोए लाम मीम इसका रूट है। यज़लिमून वो जुल्म करते थे, उसका भी यही रूट है। उदखुलू दाखिल हो जाओ, देखिए रूट अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा हम भी वही वर्ड यूज करते हैं, दाखिल हो जाओ। और आप उबुदू उसजुदू से जानते हैं। अलकरिया का बस्ती में, खौफ राया इसका रूट है। तुम चाहो तुम, शाअ इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह शाअ, शीन या हम का इसका रूट है। अलबाबा दरवाजे में, वैसे बा वाव बाब से है। सुजदन सजदा करते हुए, सीन जीन डालते हैं। हित्ततुन बख्श से, हाथ सोए सोए इसका रूट है। नफ़िर हम बख्शेंगे, लकुम तुम्हारे लिए। नफ़िर गैन फा रा से है, मग़फ़िरत इसी से है। खतायाकुम तुम्हारी खताओं को, हाथ सोए हमजा इसका रूट है। सनज़ीदु जल्द ही हम ज्यादा देंगे, जा या दाल इसका रूट है। और ज्यादा यजीदु, नजीदु हम ज्यादा देंगे। सीन का मतलब है जल्द ही। तो बदला फिर बदल दिया, बादाल नाम से है। रिजन अजाब, रा जीन जा से है। यफसुकून वो नाफरमानी करते थे, फासीन काफ से है। और फिस्क कहते हैं इताअत के दायरे से निकल जाने को, फिस्क। और फासिक वो होता है जो अल्लाह ताला की इताअत के दायरे से निकलता है, नाफरमान को कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रुकू का तर्जुमा हमने लिया रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 47 है, ये छठे रुकू की पहली आयत है। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इस्राईल, याद करो मेरी नेमत को जो मैंने तुम्हें अता की थी, और यकीनन मैंने तुम्हें जहानों पर फजीलत अता की थी। बनी इस्राइल को खास नेमतें याद दिलाई गई हैं, वो नेमतें जो अल्लाह ताला ने उनके आबाओ अजदाद पर की थी। सवाल ये पैदा होता है वो क्या नेमत थी। जानते हैं इंसान के लिए सच्चाई का सफर करना कितना मुश्किल हो जाता है। जुस्तजू के सफर में इंसान
उन सब हकीकतों के बारे में जानना चाहता है जो हक़ाइक़ हमसे छुपे हुए हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला की ज़ात, रसूलों के बारे में, किताबों के बारे में, आखिरत के बारे में, जन्नत के बारे में, जहन्नुम के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, इंसान क्यों पैदा होते हैं, क्यों चले जाते हैं, मौत के बाद कैसी जिंदगी होती है, मौत के बाद इंसानों के साथ क्या मामलात पेश आते हैं, ये सारी कायनात किसने बनाई, इन सब चीजों के बनाने का क्या मकसद है, चीजें क्यों मखसूस वक्त पे पैदा होती हैं फिर वो खत्म हो जाती हैं, ये सब कुछ क्या है, हम जहाँ रहते हैं हमें यहाँ किसने रखा है, सारे इंसान किसकी मखलूक है, सब इंसानों का खालिक कौन है, किसने मुझे बनाया, मेरा मालिक कौन है, ये सब जुस्तजू के सफर के सवालात हैं। इंसान तलाश में तो है। आप सोचिए, एक बच्चे की तलाश को अगर आप जानना चाहते हैं ना, तो बच्चा ऐसा ब्रेन नहीं रखता जो बहुत कुछ सोच सके आपकी तरह, वो बोल भी नहीं सकता कि पूछ सके कि मेरे दिल में क्या है, मुझे क्या चीज परेशान कर रही है। वो सुनता है, देखता है, इजहार नहीं कर सकता और ज्यादा सोच नहीं सकता। जानते हैं वो चीजों की हकीकत को किस तरह से जानता है, चख के, जो चीज आती है मुंह में, कैसा अजीब सिलसिला है ना। और हर चीज को जब वो मुंह में डालता है, वो मुंह से डिसीजन करता है, चख के, फेंकने का, रखने का, पकड़ने का। हर वो चीज जो उसे अच्छी लगती है, रंग अच्छे लगते हैं, वो चीज अच्छी लगती है, वो जो चीज भी पकड़ेगा मुंह में, क्योंकि अभी उसके बाकी हवास काम नहीं करते। जब हवास काम करने लगते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इंसान कहाँ से सीखता है, अक्ल से, क्योंकि अक्ल की सीढ़ी भी आवाज है ना, 5 सेंसेस से। लेकिन अनसीन वर्ल्ड, जो कुछ गैब में है, उसको हम अपनी अक्ल से नहीं जान पाते। जब उन हकीकतों का इल्म अल्लाह ताला वही के जरिए से देते हैं, तो ये इंसानियत पर सबसे बड़ा इनाम है। वही के जरिए से दिया जाने वाला इल्म, यही इनाम था जो बनी इसराइल पर हुआ, यही इनाम है जो उम्मत मुस्लिमा पर हुआ। आज अगर हम अशिया की हकीकत को, अपनी हकीकत को, कायनात की हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं, तो वही की रोशनी में। सोर्स ऑफ नॉलेज है ना, सब लोगों के लिए सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी साइंसदान है या फलसफी है, तो उनके लिए सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, हवास अल अक्ल, इससे आगे कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला ने वही के जरिए से जो इल्म दिया, ये बहुत बड़ा इनाम है, क्योंकि इंसान इसके लिए अक्ली घोड़े नहीं दौड़ाता, अल्लाह ताला की तरफ से आसानी पैदा की गई। तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हक का इल्म अता किया था, अपने पैगंबरों के जरिए शरीयत का इल्म अता किया था, उन्हें सारी दुनिया के लिए रहनुमा बनाया था कि वो सब इंसानों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाएं। ये उन पर अल्लाह ताला की जानिब से सबसे बड़ा इनाम था। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ये इनाम दूसरी बार इसलिए याद दिलाया है ताकि वो कुरान मजीद और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। और हम देख चुके, अल्लाह पाक ने ये फरमाया, सबसे पहले तुम इनकार करने वाले न बन जाओ। अल्लाह ताला का ये मुतालबा है, सब झुकने वालों के साथ वो भी झुक जाएं। तो अल्लाह ताला ने वो इनाम याद दिलाया कि देखो, तुम्हें वही के जरिए से इल्म दिया, तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में भी बताया है, तुम्हें कुरान के बारे में भी इल्म दिया है, और तुम्हें फजीलत दी है किन पर, अलल आलमी, सब जहान वालों पर,
اور سارے جہان والوں سے مراد ان کا زمانہ ہے، قیامت تک کے لیے نہیں، اپنے زمانے کے جہان والوں پر۔ یہ فضیلت اس اعتبار سے تھی کہ ان پر کتاب نازل کی، ان میں رسول بھیجے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ ان کے آبا تھے۔ یہ روایت تفسیر قاسمی کی ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ فضیلت تب عطا کی تھی جب وہ صحیح معنوں میں حق پر تھے، سچائی کی تلاش کی، سچائی رب نے عطا کی اور وہ اس سچائی پر قائم ہو گئے۔ علم، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں پر قائم رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت، یہ حق ہے۔ آپ حق پہ جینا چاہتے ہیں تو کتاب اللہ کا علم حاصل کریں، قرآن کا، سنت رسول کا علم حاصل کریں اور اس کے مطابق چلیں تو آپ حق پر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو بنی اسرائیل حق پر کیسے قائم تھے؟ انہوں نے تورات پر عمل کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سچ مانا تھا۔ جب انہوں نے عمل کیا تو وہ حق پر قائم ہو گئے، اور جب انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ بن گئے۔ جب انہوں نے یہ سب چھوڑ دیا تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے۔ ناراضگی کی اور کوئی بنیاد نہیں، نہ ان کی شکل بنیاد ہے، نہ ان کا مال بنیاد ہے۔ مال انہیں اللہ تعالیٰ نے آج بھی بہت دے رکھا ہے، حسن ان کے پاس آج بھی کم نہیں ہے، ان کے پاس آج بھی دنیا میں جینے کے سامان کے حوالے سے کمی نہیں ہے، وہ ساری دنیا سے شاید زیادہ ہی ہے، لیکن ناراضگی آج بھی اللہ کی کتاب کے حوالے سے اور اللہ کے رسول پر ایمان کے حوالے سے ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان کو علم کی بنا پر جہان والوں پر ترجیح دی تھی۔ یہ سورۃ دخان کی آیت نمبر 32 ہے۔ تو کلیئر ہو گیا نا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے علم کی بنیاد پر انہوں نے زندگی بھی بدلی تھی، اس علم کی بنیاد پر انہیں فوقیت دی تھی۔ اور پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 ہمیں ایک اور سٹوری سناتی ہے۔ کیا سٹوری ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء بھی بنائے تھے، بادشاہ بھی۔ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعامات تھے، تو انبیاء کے پاس ہی تو وہی آتی تھی نا۔ تو کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی وحی کی بنیاد پر سب سے زیادہ فوقیت حاصل کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو دوسری قوموں کو خبردار کرنے کا فریضہ سونپا تھا، اس کے لیے انہیں اپنے دشمنوں پر غلبہ، وقتی لغزشوں سے درگزر، غیر معمولی حالات میں غیر معمولی مدد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے پینے کے انتظامات جیسی سہولیات دی گئی تھی۔ آگے اسی کا تذکرہ آ رہا ہے، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ سب کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر بنی اسرائیل پر اتنے انعامات کیوں تھے؟ کیونکہ غیر معمولی حالات تھے تو مدد بھی غیر معمولی تھی، اتنی بات۔ پھر ان کی اتنی لغزشوں پر درگزر کیوں کیا تھا؟ غیر معمولی حالات کی وجہ سے ان کی آزمائش بھی بڑی ہوئی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے انعامات زیادہ تھے۔
ایک کوشچن جو سب کے مائنڈ میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فضیلت واپس کیوں لے لی، اور یہ فضیلت کب واپس لی تھی؟ جب انہوں نے اپنے رب کے احکامات سے منہ پھیر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ پھیرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کی جگہ پر ذلت عطا کرے گا۔ آج مسلمانوں کی صورتحال نہیں دیکھتے، مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کیوں ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نہیں آئی۔ تو اب دیکھیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناشکری کیا ہے؟ ان کے پاس وحی آئی تھی، وحی کا علم، تو ناشکری کیا کی تھی؟ وہ ناشکری کیا تھی؟ ان کے آبا نے اس کا علم حاصل کیا، ان کے بعد میں آنے والوں نے اس علم کو ہی بدل ڈالا۔ ان کے آبا نے عمل کیا تھا، انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے وحی کے علم کو قابل قدر نہیں جانا، وحی کے علم کو سب سے زیادہ ضروری خیال نہیں کیا۔ جیسے ہماری امت مسلمہ وحی کے علم کو پہلے درجے کا علم نہیں سمجھتی۔ پیدا ہونے سے پہلے بچوں کی رجسٹریشن قرآن کے علم کے لیے نہیں کروائی جاتی، بڑے بڑے اسکولز کے لیے کروائی جاتی ہے جہاں ایڈمیشن مشکل سے ملتا ہے۔ اپنا مال قرآن کے علم کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علم کے لیے تھوڑی لگاتے ہیں، اس علم کو سیکھنے کے لیے لگاتے ہیں جس کے بعد اولادیں سرکش ہو جاتی ہیں، پھر وہ اپنے ماں باپ کو بھی اولڈ ہومز میں پہنچا دیتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر دکھایا گیا نا ساری امت کو کہ اگر بنی اسرائیل کا یہ حال ہوا تھا تو تم بھی اس کا مزہ چکھتے رہو گے۔ تو انہوں نے انبیاء کی نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کی اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چھوڑ دیں۔ یاد رکھیے گا، ریسپانسبل نہیں بنیں گے، ذمہ داری ادا کرنی چھوڑیں گے تو حال بھی بنی اسرائیل سے مختلف نہیں ہوگا۔ ان کے پاس بھی کتاب تھی، کتاب کو وہ آج بھی محبت کرتے ہیں، کتاب کو آج بھی وہ اپنا بناتے ہیں، اس کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ کتاب ہی بدل گئی، عمل تو ظاہرہ بدلے گا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فضیلت واپس لے لی۔ بنی اسرائیل نہ تو خود حق پر قائم رہے تھے اور نہ ہی انہوں نے انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا صحیح پیغام پہنچایا تھا۔ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، خود بھول جاتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بنی اسرائیل کے بعد فضیلت کا یہ منصب کس امت کو سونپا گیا؟ بنی اسرائیل کے بعد فضیلت کا یہ منصب امت مسلمہ کو سونپا گیا۔ رب العزت نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ یعنی اس امت کا بھی وہی فرض ہے جو پہلی امتوں کا فرض تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا کے آخری گوشے تک پہنچائے، ہر انسان تک پہنچائے۔ معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تم 17ویں امت ہو اور تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان تمام امتوں کے مقابلے میں بہتر اور معزز ہو۔ ترمذی کی روایت 3001 نمبر پر ہے۔ آیت نمبر 48 ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔
اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قیامت کے دن سے ڈرایا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ برائیوں سے بچانے اور نیکیوں پر آمادہ کرنے کے لیے کہ ڈر جاؤ، گناہ چھوڑ دو اور اللہ کا حکم مان لو. اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی نعمتیں یاد دلائی، اب قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ڈرایا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی. جس دن کوئی قریبی رشتہ دار بھی کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے، نہ ماں اپنے بچوں کے کام آ سکے گی، نہ بچے ماں کے کام آئیں گے. کوئی کسی قریبی عزیز کے جس پر دنیا میں لوگ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو بچا نہیں پائے گا. حشر کے میدان میں جہنم میں جانے والے درخواست کریں گے تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا رزق ہمیں بھی دے دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. آپ امیجن کر کے دیکھیے وہ وقت جب کسی کی ماں اپنی جنت میں جانے والی بیٹی سے مدد مانگے گی کہ تھوڑا سا کھانا ہم پر بھی ڈال دو، تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دو. جب کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کی اولاد مانگے گی، کسی کے قریبی رشتہ دار مانگیں گے، اور اس وقت یہ کہہ دیا جائے گا آج یہ سب کچھ تم پر حرام کر دیا گیا، یہ نعمتیں اب تمہارے لیے نہیں ہیں. وہ دنیا ہی ہے جہاں سب لوگ نیک اور بد ملے جلے رہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن سے ڈرایا ہے. تو اس دن کے آنے سے پہلے آج اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، آج اپنے آپ کو درست کر لو. رب العزت نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 7 ہے. اور سورہ عبس میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا. اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی. پھر رب العزت نے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ایک بات تو سب جانتے ہیں کہ کافروں کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. رب العزت نے فرمایا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کوئی نفع نہیں دے گی. شفاعت ہوگی تو ضرور، لیکن کس کی سفارش کس کے حق میں قبول ہوگی؟ آپ اسے کتنی بار دہراتے ہیں آیت الکرسی میں، اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. یہ کسی انسان کی مرضی نہیں ہوگی کہ فلاں میری سفارش کر دے. کوئی انسان اس دن کوئی آرڈر نہیں کر سکے گا، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگا. شفاعت اس شخص کی قبول کی جائے گی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پسند کریں گے، جس کے لیے اجازت دیں گے. نہ ہر شخص سفارش کرے گا، نہ کسی کے لیے، نہ ہر شخص کے لیے شفاعت کی جا سکے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا. کافروں سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. رب العزت نے فرمایا یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے، تو ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا بھی ہرگز قبول نہیں کیا جائے. یعنی پوری زمین سونے کی بن جائے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول نہیں کریں گے. اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے خوف دلایا کہ دیکھو تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کہیں سے کوئی مدد پہنچے گی نہیں، کہیں سے کوئی سفارش نہیں ہوگی. تم تنہا
اپنے رب کے سامنے حاضر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب آ گئے ہو نا میرے پاس اکیلے اکیلے، جیسے تمہیں ہم نے پہلی بار اکیلے پیدا کیا تھا. کوئی وہاں کام آنے والا نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی ان سے عذاب ہٹایا نہیں جائے گا. رب العزت نے فرمایا فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، تو اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی مددگار. کون بچائے گا؟ ان اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا پڑ گیا. یہ بتائیں مدد کون کرے گا؟ کون مدد کو آئے گا؟ کیسے بچیں گے؟ یہ سوال بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا اور ہمارے لیے بھی ہے. ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ جب کوئی نہیں بچائے گا تو اعمال ہی کام آنے والے ہیں. ان اعمال کی دنیا میں فکر کر لیں، برے اعمال کو چھوڑ دیں، گناہ ترک کر دیں، نیک اعمال کی حرص کے لیے رب سے دعا کریں. نیکیاں ہی کام آنے والی ہیں. تو یہ چیز بندے پر واجب کرتی ہے کہ کوئی کام نہیں آئے گا. اس علم کے بعد بندے پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ مخلوق سے تعلق اور امید کو منقطع کر دے. امیدیں باندھتے ہیں نا، فلاں بزرگ کام آ جائیں گے، فلاں نبی سفارش کر دیں گے. مخلوق سے امیدیں منقطع کر دیں، کیونکہ اسے علم ہے کہ مخلوق اسے ذرا بھر نفع پہنچانے پر قادر نہیں. اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑے جو نفع پہنچانے والا ہے. اللہ کا تعلق ہی کام آنے والا ہے، وہی تکالیف کو دور کرنے والا ہے. لہذا اسی کی عبادت کریں جس کا کوئی شریک نہیں، اور عبادت پر اسی سے مدد مانگے. یہ تفسیر سعدی کی روایت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی ہولناکیوں سے ڈرایا ہے. قرآن کو اللہ کے رسول نے سکھایا نا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ڈراتے تھے؟ آج ان کا سکھایا ہوا علم ہمارے پاس پہنچا تو ہمیں بھی تو انہوں نے ہی سکھایا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس دلوں کے اندر راسخ کیا کرتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ جب سورہ الشعراء کی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے نزدیک ناطے والوں کو یعنی اپنے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ، تو رسول اللہ نے فرمایا یا معاشر القریش، اے قریش کے لوگوں، تم لوگ اپنی اپنی جانوں کو نیک اعمال کے بدل مول لے لو، یعنی نیکیاں کرو اور اپنی جان کو مول لے لو، جان بچا لو. میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، یعنی اس کی مرضی کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکوں گا. اپنے منافق کے بیٹو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے عباس، عبد المطلب کے بیٹے، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے صفیہ میری پھوپھی، اللہ کے سامنے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے فاطمہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تو چاہے میرا مال مانگ لے لیکن اللہ کے سامنے تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ بخاری کی 2753 نمبر روایت. عقیدہ آخرت کی خرابی یہودیوں کے یہاں عام ہو گئی تھی. اس خرابی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا احترام بھی نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے کلام کو بھی قابل احترام نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے تو بدل دیتے تھے. وہ جیسے آج کے مسلمانوں کے بارے میں کسی نے کہا خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ایسے ہی یہودی کیا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس دلایا، کیونکہ عقیدہ آخرت کی خرابی کے انسان پر بڑے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بنی اسرائیل کے بگاڑ کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی، ان کے عقیدہ آخرت میں خرابی آ گئی تھی.
آخرت کے بارے میں عقیدہ خراب ہو تو پہلی بات، پہلا رویہ جو خراب ہوتا ہے، پہلی بڑی خرابی، دل سخت ہو جاتے ہیں. علم کے باوجود دلوں کے اندر اتنی سختی آتی ہے، وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا ہے جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتا ہے، پتھروں میں سے کوئی ایسا ہے جو پھٹ جاتا ہے اور اس سے پانی نکل آتا ہے. اور انسان کے دل اتنے سخت ہو جائیں کہ اللہ کے کلام پر ان کی آنکھیں آنسو نہ بہائیں، اللہ کے کلام سے ان کے دل نہ پگھلے، ان کی زندگی نہ بدلے، تو دل سخت تو ہے. کتاب کی حامل کوئی قوم، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کو جو قوم سمجھتی ہو، جس کے پاس علم ہو، علم کے باوجود جب کوئی اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتا تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی بہت بڑی چیز ہے، اور یہ اکاؤنٹیبلٹی کسی انسان کی ہو تب بھی خوف آتا ہے، لیکن جہانوں کے بادشاہ کی اکاؤنٹیبلٹی، اس کی جواب دہی، اس کی جواب دہی بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. حشر کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے قدم حشر کے میدان میں اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 باتوں کو جواب نہ دیتے. عمر کن کاموں میں گزاری، امیجن کریں کیا ایکٹیویٹیز ہیں، کیا سرگرمیاں ہیں، کن سوچوں میں رہتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا کرتے رہتے ہیں اعضاء سے. عمر کن کاموں میں گزاری، جوانی کن کاموں میں پرانی کر دی. جوانی کا وقت گولڈن ٹائم ہے، کن کاموں میں گزار دیا. مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کتنا علم حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا. اکاؤنٹیبلٹی تو ہوگی آپ کے نالج کے بارے میں، آپ کی ویلتھ کے بارے میں، منی کے بارے میں جو آپ حاصل کریں گے. کیسے کمائی تھی، کیسے خرچ کی، کنزیوم کہاں کی، جوانی میں کون سی ایکٹیویٹیز رہیں، واٹس ایپ، اسنیپ چیٹ، یوٹیوب پہ کیا دیکھتے رہے، کتنا وقت چیٹ کرنے میں لگتا تھا. ان سارے کاموں میں اپنے رب ہی کو بھول گئے. حساب تو ہوگا. عمر کن کاموں میں گزاری، جوانی کن کاموں میں پرانی کر دی. کسی نے کہا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریت، کہ جو جوانی میں توبہ کر لیتا ہے نا، یہ پیغمبروں جیسا کام. خطائیں تو کسی سے بھی ہو سکتی ہیں. توبہ میں ندامت بھی ہے، آئندہ کبھی وہ کام نہ کرنے کا عزم بھی ہے، پھر کبھی نہیں کرنا. اور توبہ میں نیک اعمال کا جاری رکھنا بھی ہے. ایمان کے راستے پہ نیک اعمال کرنے کے راستے پر چلیں گے. تو آخرت کے بارے میں عقیدہ خراب ہوتا ہے تو دل سخت ہو جاتے ہیں، کوئی نیکی کی بات اثر نہیں کرتی. اللہ کے کلام سے دلوں کے اندر ارتعاش پیدا نہیں ہوتا، کوئی ہلچل زندگی میں نہیں آتی. کیونکہ کتاب کے حامل قوم میں سب سے بڑی خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہمیں سب پتا ہے. وہ علم جو عمل نہ بدل سکے، وہ علم جو دل کی دنیا کے اندر تبدیلی نہ پیدا کر سکے، جو سوچ نہ بدل سکے، جو انسان کی گفتگو نہ بدل سکے، جو انسان کی سماعتوں بصارتوں کو نہ بدل سکے، وہ علم جو تعلقات کو نہ بدل سکے، وہ علم جو آپ کی کنڈیشننگ کو نہ چینج کر سکے. جس ماحول میں جو کچھ کرنے کے عادی تھے
उन सारे कामों को छुड़वा ना सके, आप वही कुछ कर रहे हो इल्म हासिल करने के बाद जो पहले कर रहे, सिवाय नमाजों या चंद कामों के जो आपकी जिंदगी में एडिशनल आ गए, एड ऑन्स है ना, ये कुछ एड ऑन्स है, जिंदगी वही है। अगर जिंदगी उसी तरह गुजार रहे हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट भी उसी तरह है, आपके सारे काम भी उसी तरह है, रिश्तेदारियां निभाना भी, ताल्लुकात निभाना, कमाना, खर्च करना, सारे काम उसी के उसी तरह है, चंद एड ऑन्स हैं। तो इन एड ऑन्स की वजह से अल्लाह के यहाँ माफी मिलने वाली नहीं है। इसीलिए रब्बुल इज्जत ने फरमाया उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो पूरा दाखला चाहिए, लम्हा लम्हा रब वाला लम्हा, पूरी जिंदगी सोच भी, एहसास भी, जज्बे भी, इल्म भी, अमल भी, ईमान भी, दावत भी, पुकार भी, सभी कुछ अल्लाह के लिए। इन्ना लिल्लाही, बेशक हम अल्लाह के हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बेशक हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। जब किसी के अंदर से ये डर उठ जाता है ना कि एक दिन मैंने अपने अमाल का जवाब देना है, मुझे अपने अमाल को देखना होगा, मेरे अमाल का नतीजा मुझे देखना पड़ेगा। अगर कोई ये यकीन नहीं रखता कि मैंने अपने रब को फेस करना है, मैं ये नहीं कहती इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन तो सभी को है। जो शख्स दिल से ये यकीन नहीं रखता कि मैंने अपने रब को फेस करना है, उसकी जिंदगी में कभी तब्दीली नहीं आती, सख्त हो जाता है। तो इंसान के अंदर से जब ये खौफ खत्म हो जाता है ना, तो उसकी वजह से वो मजीद गुनाह करता चला जाता है, गुनाह पर गुनाह, अकीदा आखिरत की खराबी की वजह से होता है। फिर वो नेक काम करने की जरूरत भी महसूस नहीं करता। गलतियां, बेदरे गलतियां खामखा में नहीं होती, इनके पीछे अकीदा आखिरत की खराबी है। इंसान जब ये यकीन नहीं रखता कि वक्त खत्म हो गया और अब मैंने अपने रब को जवाब देना है, या ये कि जब वक्त खत्म हो जाएगा, टाइम्स अप पे मेरा क्या हाल होगा, क्या हाल होगा, मैंने कैसे जवाब देना। रूह के निकलने से लेके कब्र के हालात, आसमानों तक रूह का जाना, फिर कब्र के सवाल जवाब, फिर कब्र के अंदर के मामलात, फिर हशर का मैदान, फिर मीज़ान का लगना और अल्लाह ताला का हिसाब किताब लेना, अमल नामे की पेशी, फिर जन्नत, फिर जहन्नुम, ये हमारे बिलीफ है ना। तो जब किसी का ये यकीन मुतासिर होता है ना, तो फिर वो नेक काम करने की जरूरत महसूस नहीं करता। तो हमारी सोसाइटी का असल प्रॉब्लम भी यही है, अकीदा आखिरत की खराबी है। आखिरत के अकीदे की खराबी की वजह से अल्लाह ताला से ताल्लुक, रसूलुल्लाह से ताल्लुक और किताब का ताल्लुक सब कुछ मुतासिर हो गया ना। आयत नंबर 49 है, यहाँ से बनी इसराइल के ऊपर होने वाले इनामात का तज़किरा शुरू होता है। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरौन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। और उस वक्त को याद करो जब हमने तुम्हें आले फिरौन से नजात दी, वो तुम्हें बुरे अजाब में मुब्तला करते थे, वो तुम्हारे बेटों को बुरी तरह ज़िबा करते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा रहने देते थे, और तुम्हारे लिए इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। बनी इसराइल मिस्र के बाशिंदे नहीं थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र में जाने के बाद
حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے مصر پہنچے تھے. پھر نسل در نسل انہوں نے مصر میں وقت گزارا، حتیٰ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا اقتدار تھا، بعد میں یہ طویل عرصے تک ان لوگوں کی حکومت رہی. پھر یہ حکومت بدل گئی. آپ جانتے ہیں جب ایک حکومت ختم ہوتی ہے نا تو انسان کی نیچر تو آج بھی نہیں بدلی. آج بھی جب ایک پارٹی برسر اقتدار ہوتی ہے تو اپنے اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو لوگ پہلے اقتدار میں تھے ان کو مجرم ثابت کرتی، جیلوں میں ڈالنا، اور اسی طرح سے انتقام در انتقام کی سیاست پاکستان کی ہسٹری بتاتی ہے. ایک پارٹی دوسری تیسری، کبھی یہ کام زیادہ بڑھ جاتا ہے، عروج پر جا پہنچتا ہے. ہم کسی سیاسی پہلو کو یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، صرف ایک چیز جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جب شرواہ بادشاہوں کا، ان کو شرواہ بادشاہ کہا جاتا تھا، ان کا دور ختم ہوا، اور جیسے فرعون کسی شخص کا نام نہیں تھا، یہ ایک پوری نسل تھی جس کو فرعون کہا جاتا تھا، ایک کے بعد ایک بادشاہ بنتا تھا، ٹائٹل تھا ان کا. تو جب فرعونوں نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا. ہر دور میں انسان ایسا ہی کرتے ہیں، مجرم ثابت کر کے. ان کے بچے قتل ہوتے تھے کیونکہ فرعون کو کسی نے یہ کہا تھا کہ آپ کے اقتدار کے خاتمے کا سبب بنی اسرائیل کا ایک بچہ ہوگا. پھر بچوں کے قتل کا سلسلہ شروع ہوا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو جس کے ساتھ اصل میں دشمنی تھی وہ اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے پرورش کرا کے دکھا دیا کہ تمہاری قوت کیسی ہے، تمہارا اقتدار کس کام کا ہے. لیکن فرعون کا دور اس قدر زیادہ بنی اسرائیل کے لیے عذاب والا دور تھا، اذیت ناک دور تھا، کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے تھے، خدمتگار بھی، اور پوری قوم کو ذلیل کر کے رکھ دیا تھا. یہ فرعونی طریقہ کار ہے. تو فرعون نے انہیں جب غلام بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بھیجا کہ جاؤ بنی اسرائیل کو واپس لے کے آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کے ساتھ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلا دی کہ کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا. اتنی بڑی تعداد میں ساری کی ساری قوم واپس چلی گئی، سب چلے گئے، کوئی ایک بھی باقی نہیں رہا تھا. اور فرعون اور اس کا اقتدار، فرعونی لشکر دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے. یہ سب کیسا ہوا؟ اسی واقعے کا تذکرہ اس آیت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد دلائی ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون سے، اس کے لشکروں سے بچا لیا جو تمہیں ذلت آمیز عذاب میں مبتلا کرتے تھے. آل فرعون سے مراد فرعون کے خاندان کے لوگ ہیں. مصر کے حکمران طبقے کے علاوہ آل فرعون میں اس کے وہ سارے ساتھی بھی شامل تھے جو اس جیسے نظریات رکھتے تھے، جو اس کو درست سمجھتے تھے. فرعون نے ایک ہولناک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ لپکی اور علاقہ مصر کے ان تمام شہروں میں جہاں جہاں قبطی آباد ہیں وہاں داخل ہو گئی اور ایک ایک قبطی کے گھر میں گھس گئی، مگر یہودیوں کے گھر محفوظ رہے. بظاہر اس خواب سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی یہودی فرعون کی سلطنت چھین کر اس کے زوال کا باعث بنے گا. جب فرعون نے اراکین سلطنت سے یہ خواب بیان کیا تو کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہودیوں کو اسی شخص کا انتظار ہے اور یہ انہی میں پیدا ہوگا جس کے ذریعے انہیں حکومت ملے گی، ان کا اقبال بلند ہوگا. غور و فکر کے بعد فرعون نے اپنے ممالک محروسہ میں یہ حکم جاری کر دیا کہ یہودیوں کے نومولود بیٹوں کو ایک خاص مدت تک قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو نہ چھیڑا جائے، اور یہودیوں سے سخت
اور ذلیل کرنے والے کام لیے جائیں. السراج المنیر کی روایت ہے، والیوم 1 ہے، پیج 39. ایک چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، یہودیوں سے کتنی محنت کے کام کروائے جاتے تھے. ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، لیکن ابو الہول کو کون نہیں جانتا. پیرامڈ آج پوری دنیا میں مشہور ہے اور دنیا کا بہت بڑا عجوبہ ہے. آج بھی عقل حیران ہے کیسے اتنا بڑا عجوبہ ممکن ہوا، کیسے اتنی بڑی چٹانیں توڑی جاتی ہوں گی، کیسے انہیں اٹھایا جاتا ہوگا، کتنے لوگ ہلاک ہوتے ہوں گے، کتنے لوگ پتھروں تلے آ کے مر جاتے ہوں گے. لیکن ظاہر ہے جب وقت کے حکمرانوں کے اندر فرعونیت ہو تو پھر عوام الناس اسی طرح پس جایا کرتے ہیں. اور یہ عوام الناس یہودی تھے. رب العزت نے فرمایا یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، تم سے کام لیتے تھے، تمہیں ایذائیں پہنچاتے تھے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ تعداد کم کرنے کے لیے بھی، اس خدشے کے پیش نظر بھی کہ کہیں اقتدار سنبھال نہ لیں. تعداد کم کرنے کے لیے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور عورتوں کو مذمت اور ذلت کے لیے زندہ رکھتے تھے. یہ زاد المسیر کی روایت ہے، والیوم 1 ہے، پیج 65. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. بلا کے اصل معنی آزمائش کے ہیں. آزمائش کبھی سختی کے ساتھ بھی آتی، کبھی آسودگی میں بھی آزمائش ہوتی. رب العزت نے فرمایا ہم تمہیں اچھی اور بری حالت میں آزماتے ہیں اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے. یہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 35 ہے. تو بنی اسرائیل کی حالت یہ تھی کہ ان کی نسل ختم کی جا رہی تھی، عورتوں سے خدمت لی جا رہی تھی، عورتوں کو ذلیل کیا جا رہا تھا، انہیں فرعونی غلبے کے اظہار کے لیے زندہ رکھا گیا تھا کہ دیکھو ہم پاورفل ہیں. اپنی پاور کے اظہار کے لیے ان سے مشقت لی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جب ہم نے تمہیں نجات دی. یہ بہت بڑا انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات دی. تو اس عظیم نعمت میں بھی تمہارے لیے آزمائش ہے کہ تم اللہ کے احسان پر شکر ادا کرتے ہو یا اسے یوں ہی کیجولی لے لیتے ہو، اگنور کر دیتے ہو کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اللہ کی مرضی. اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کے لوگ اطاعت کرتے ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ کے احسان نے اطاعت اور شکر کو واجب کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بچایا. اب ان سے کیا ڈیمانڈ تھی کہ وہ اللہ کی مانے، اللہ رب العزت کی اطاعت گزار بن جائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. پھر فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے. بنی اسرائیل کی نجات اور قوم فرعون کے غرق ہونے کے حوالے سے رب العزت نے اگلے مراحل کو سامنے رکھا ہے. پہلے تو یاد دلایا تھا نا کہ تمہیں نجات دی تھی، تم بہت ذلت کے عذاب میں مبتلا تھے. اب بتایا ہے کہ یہ واقعہ پیش کیسے آیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا تھا. رب العزت نے اسی کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، نہ تم تعاقب کا خوف کھاؤ گے اور نہ تم ڈرو گے.
یعنی تم ڈرنا نہیں، رات کو چلے جانا. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 ہے. پھر یہ ہوا کہ رات کو جب سب لوگ سو گئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے. جب لے کر نکلے تو پتہ نہیں چلا. جب وہ سمندر کے پاس پہنچ گئے تب فرعونیوں کو پتہ چلا تو فرعون نے سارے لشکر جمع کیے اور ان کا پیچھا کیا. یہ پرپیچ پہاڑی سلسلہ تھا جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر نکلے تو ان کے پیچھے یہ پہاڑی سلسلہ تھا اور آگے سمندر. کہاں جائیں؟ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَتْ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. تو ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو. بس وہ پھٹ گیا تو ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ جیسا ہو گیا. یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 63 ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارتے ہی سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا. پانی کے عین درمیان خشک راستہ بن گیا اور اس راستے کے دونوں طرف پہاڑ بن گئے. پہاڑ جانتے ہیں کس چیز کے تھے؟ پانی کے. پانی کے پہاڑ کبھی آپ نے دیکھے؟ پانی کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں تھے. پانی کے پہاڑ راستہ دینے کے لیے بنائے تھے رب العزت نے. یہ طریقہ کار تھا رب العزت کا اور انہیں کہا گیا تھا کہ پانی میں خشک راستہ بناؤ. اللہ پاک نے وہ راستہ بنا دیا اور فرعون کے لشکروں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے پیچھا کیا. پیچھے لشکر، سامنے سمندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا عصا مارو، راستہ بن گیا. اس راستے میں اپنی قوم کو لے کر نکلے. جب سارے سمندر میں اتر گئے تو فرعون بھی آن پہنچا. ایک طرف سے لشکر سمندر سے نکل رہا تھا لیکن بہت بڑی تعداد بیچ میں تھی. فرعونیوں کو دیکھ کر بنی اسرائیل خوفزدہ ہو گئے. انہوں نے کہا ہم پکڑ لیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، آنے دو، وہ آپ کو نہیں پکڑ سکیں گے. قدرت اللہ کی، قوت اللہ کی، اختیار اللہ کا. ہاں سمندر میں فیصلہ ہوا تھا جو فیصلہ ہر وقت جاری رہتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا. تیرے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے. اور اب دیکھیے سٹوری کیسی جگہ پہ آن پہنچی ہے جب آگے آگے حضرت موسیٰ کا لشکر ہے اور پیچھے پیچھے فرعونی ہے. وہ بھی سمندر میں انٹر ہو چکے ہیں. جب وہ انٹر ہوئے تو ابھی بہت سارا لشکر باقی تھا. وہ جب عین درمیان میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر باہر نکل چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا آپس میں مل جاؤ. بس اتنی سی بات تھی اور سارا لشکر غرق ہو گیا. یہ اسی واقعے کا تذکرہ ہے کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنا بڑا انعام کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، یعنی آل فرعون سے چھڑا لیا. بنی اسرائیل تو سمندر سے آرام سے گزر گئے. فرعون اور آل فرعون کو رب العزت نے اسی سمندر میں غرق کر دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے. فرعون نے جب پیچھا کیا تو سمندر کے بیچ میں پہنچنے پر سمندر کو آپس میں ملا کر اسے اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا گیا. رب العزت نے فرمایا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، یعنی یہ کسی کا قصہ نہیں ہے، کوئی انسان یہ سٹوری نہیں سنا رہا، جہانوں کے بادشاہ نے سنائی ہے. پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا. یہ لشکر سمندر کے درمیان میں پہنچ گیا. فَغَشِيَهُمْ، تو ان کو سمندر نے
یوں ڈھانپ لیا، سارا لشکر بیچ میں ہے. فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو ان کو سمندر سے ڈھانپ لیا اس چیز نے جس نے ڈھانپ لیا، یعنی پانی نے. یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 78 ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کو اپنے مقام سے، یعنی آپ یہیں پہ ہیں، آپ کا برین تو یہی ہے، لیکن پھٹتے ہوئے سمندر کے درمیان میں لے جا کر کھڑا کر دیا اور یہ سوال کر کے چھوڑ دیا ہے کہ کیا تمہارے دیکھتے دیکھتے فرعون کو ڈبو نہیں دیا؟ جب آپ نے یہ پڑھا کہ سمندر کو ڈھانپ لیا اس چیز نے جس نے اسے ڈھانپنا تھا، تو آپ نے اپنے تصور کی آنکھ سے دیکھا نہیں، سارے پانی کے نیچے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے امیجن کرواتے ہیں، ریئلائز کرواتے ہیں اپنی قوت کو. اللہ کی قوت، اللہ رب العزت کی قدرت کیسی ہے. ایک کن کہے تو کائنات وجود میں آ جائے، اس سے لوگ بے خوف ہوتے ہیں. واتقوا یوما، دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان کسی جان کے بدلے میں کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا احساس دلایا ہے کہ جو لوگ رب کے احکامات کے سامنے بڑے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لشکر پانی کے سامنے کیسے بے بس ہو جاتے ہیں، کتنے ہی بے بس ہو جاتے ہیں. جس دن فرعون غرق ہوا اس دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیسے شکر ادا کیا کرتے تھے. وہ دن قریب ہے، ہم انہی دنوں میں داخل ہو چکے ہیں. محرم کے دن، انہی دنوں میں وہ فیصلہ ہوا تھا. یہی دن تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے. یہی دن تھے جب وہ سمندر کنارے پہنچے تھے، اور یہی دن تھے جب انہوں نے سمندر کو کراس کر لیا تھا. اور دنوں کا سفر جب آگے بڑھا تو وہ 10ویں محرم کا دن تھا جب فرعون نے اور اس کے لشکر نے سمندر میں قدم رکھ دیا. اس دن اللہ تعالیٰ نے سمندر میں کیسے رونق والے جابر بادشاہ کو اور اس کے حواریوں کو پہنچا دیا تھا. ان سے بنی اسرائیل کو نجات ملی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس دن شکر ادا کیا کرتے تھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہر سال محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ جب مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. آپ نے ان سے پوچھا یہ کیسا روزہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ اور بنی اسرائیل کو دشمن سے نجات دی ہے. اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا. آپ نے فرمایا میں موسیٰ کا تم سے زیادہ حقدار ہوں. پھر رسول اللہ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا. کیا آپ اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں مانیں گے؟ انشاءاللہ عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ. بخاری کی 2004 نمبر روایت. اس بار جب آپ روزہ رکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے ان سارے انعامات پر جو اس نے ساری انسانیت پر اپنے اپنے وقت سے کیے. آپ کو وہ وقت یاد ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا؟ ان سارے اوقات کو یاد کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ. سب سوچیں آپ پوری انبیاء کی تاریخ سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 51 ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی،
پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پکڑ لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد بنی اسرائیل نے کیا ظلم کیا تھا، اس کی وضاحت کو ہم اسی آیت کی روشنی میں دیکھیں گے. رب العزت نے فرمایا طور پہ جانے کے حوالے سے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی. 30 دن پہلے مقرر کیے تھے، 10 دن اور بڑھا دیے، 40 دن ہو گئے طور پہ رہنے کے لیے. تو 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا. حضرت موسیٰ تو چلے گئے، پیچھے قوم کے ساتھ کیا بنی؟ ثم اتخذتم العجل من بعده، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پکڑ لیا، معبود بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے تو اس لیے بلایا تھا تاکہ شریعت کا علم عطا کریں، یعنی اپنی کتاب تورات عطا کریں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کیا گئے، پیچھے سے قوم کا ذہن ہی بدل گیا. کیسے بدلا تھا؟ بنی اسرائیل کو سامری نے یہ کہا تھا، سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر ملتا ہے، ھذا الٰہکم وإلٰہ موسیٰ فنسیٰ، یہ ہے تمہارا اور موسیٰ کا خدا جسے وہ بھول گیا تھا. بنی اسرائیل نے قوم کے زیورات کے بوجھ سے دب جانے کی شکایت کی. جب نکلے تھے تو زیور ساتھ لیا، اب جب صحرا میں سفر کرنا پڑا تو ظاہر ہے وہ بہت بڑا بوجھ تھا. اب ان زیوروں کا کوئی خریدار بھی نہیں تھا. تو سامری نے کہا کہ موسیٰ کو تو یاد نہیں رہا، میں آپ کے لیے ایک معبود بنا دیتا ہوں. یہ سامری نے کہا یہ سب مجھے دے دو. سب سونا چاندی اکٹھا کر لیا گیا، پگھلایا گیا، اسے بچڑے کی شکل دی گئی جس میں سے آواز آتی تھی. اور جب سامری نے کہا یہی تمہارا معبود ہے تو بنی اسرائیل اس کے گرد چکر کاٹنے لگے اور اس سے برکتیں مانگنے لگے. ہر دور کا کوئی نہ کوئی سامری ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والا ہوتا ہے. آج کے دور میں بھی گمراہ کرنے والوں میں سے کسی نے اپنا نام سامری رکھا ہے. یہ گمراہی کا سلسلہ جاری و ساری ہے، تو وقت کے سامریوں سے ضرور بچیے گا، کیونکہ ہر سامری یہ فن تو جانتا ہے لوگوں کے ذہن کو کیسے بدلنا ہے. اور جب سامری نے کہا یہی تمہارا معبود ہے تو بنی اسرائیل مان گئے، اسی کے گرد چکر کاٹنے لگے، برکت کی دعائیں کرنے لگے. تو آج کے ذہین لوگ جو چاہے سائنٹسٹ بن جائیں، ڈگریاں لے لیں، چاہے اقتدار تک پہنچ جائیں، انہیں کوئی کہہ دینا یہ قبر بڑی برکت والی ہے تو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ صرف پہلی کتاب کی حامل قوموں کا معاملہ نہیں تھا، آج بھی صورتحال مختلف نہیں ہے. بنی اسرائیل کے اندر گو پرستی کی بیماری تھی، گائے کی پوجا کرتے تھے. ہمسایہ قوموں سے یہ بیماری لگی تھی، جیسے ہمارے یہاں بھی ہمسایہ قوم گائے کو پوجتی ہے، گو پرستی کے مرض میں مبتلا ہے. اور عجیب بات پتہ ہے کیا ہے؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ گائے کا گوشت ایکسپورٹ کرنے والوں میں انڈیا آگے ہے، آگے لوگوں میں سے. آپ دیکھنا چاہیں اسے سرچ کر کے دیکھیے کتنی بڑی انڈسٹریز ہیں اس مقصد کے لیے لگائی گئی. گائے کا گوشت، بہترین گوشت ایکسپورٹ ہوتا ہے. مسلمان اسی گائے کے لیے قتل ہوتے ہیں اور اسی گائے کو وہ ساری دنیا تک پہنچا دیں، خود مار ڈالتے ہیں. مسلمان ذبح کریں تو برا لگتا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے، دنیا میں ہمیشہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن بیماری رہی ہے. کبھی آپ گائے کے سامنے یا اس کی تصویر یا نیٹ پر سے نکال کر اس گائے کو دیکھ کے سوچئے گا اس کی آنکھوں میں کچھ ہے، یا اس کا چہرہ ایسا ہے، یا اس کی دم ایسی ہے، یا اس کی عقل ایسی ہے، یا اس کا جسم ایسا ہے. کس وجہ سے لوگ پوچھتے ہیں؟ وہ کون سی وجہ ہے؟
کیوں اس کا پیشاب متبرک سمجھتے ہیں آپ کے ہمسائے؟ اور ان کا ایک وزیر اعظم مرار ڈیسائی تھا جو پیشاب پیتا تھا ہر روز صبح اٹھ کے. تو بنی اسرائیل کی ہمسایہ قوموں میں گائے کی پوجا پھیلی ہوئی تھی. مصر اور کنعان میں اس کا رواج عام تھا. بنی اسرائیل جب غلام بن کر گئے تو آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے حکمرانوں سے گائے پرستی کی بیماری لے لی. جیسے قبر پرستی کی بیماری یوں تو ہماری سوسائٹی میں ویسے بھی عام تھی، لیکن اگر حکمران قبر پرستی کرنے لگ جائیں تو یہ بیماری اور زیادہ بڑھ جاتی. تو سامری نے جب بچڑے کی صورت بنائی تو انہیں ذرا بھی عجیب نہیں لگا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، یعنی تم شرک کرنے والے تھے. رب العزت نے فرمایا اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، یقیناً تم نے بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 54 ہے. یعنی تم نے عبادت کو اس کے صحیح مقام پر نہیں رکھا، تم پر حجت قائم ہو گئی. تم جانتے تھے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا کر گناہ کیا ہے، اس کے باوجود تم نے یہ کام کر لیا. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. یعنی اتنی بڑی غلطی کے بعد بھی تمہیں معافی مل گئی تھی. آگے ہم اس کے طریقہ کار کو بھی دیکھیں گے کیسے ملی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی معاف کر دیا. یہ بہت بڑا کرم تھا، بہت بڑی نعمت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بچڑے کی پرستش کا جرم معاف کر دیا. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا. یعنی بچڑے کی پرستش جیسا گناہ اور جرم معاف کر دیا تھا. اور اس توبہ پر یہ شرط رکھی تھی کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لہذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو. آیت نمبر 54 میں ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے انشاءاللہ. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے شرک سے درگزر کیا تھا تاکہ معافی ملنے پر شکر ادا کریں. امام فرا نے فرمایا احسان کی قدر شناسی اور اس کا زبان سے اقرار شکر کہلاتا. یہ تفسیر قرطبی کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کر کے اس کا اظہار کرنا شکر گزاری کے تقاضے ہوتے ہیں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز دی. کتاب سے مراد تورات ہے. ابن ابی حاتم کی روایت ہے. والفرقان، اور فرقان، سیدنا مجاہد نے کہا فرقان سے مراد کتاب ہے جس سے حق اور باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے. یہ شامل بیان کی روایت ہے. یا اس سے مراد دین کا علم اور فہم ہے جس کی وجہ سے انسان کو برائی اور بھلائی میں، حق اور باطل میں فرق کا پتہ چلتا ہے. فرقان معجزات کو بھی کہتے ہیں. الفرقان سے مراد قرآن بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے. یوم الفرقان غزوہ بدر کے دن کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس نے حق اور باطل میں فرق واضح کر دیا تھا. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، یعنی کتاب پر عمل کر کے گمراہی سے ہدایت پاؤ. یہ تفسیر قاسمی کی روایت ہے. تاکہ تم دین اور دنیا کے تمام معاملات کے لیے حق کو پہچان جاؤ. یہ سورۃ تفاسیر کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے احکامات پر، پہلے لوگوں کے واقعات پر مشتمل ہوتی تاکہ لوگ نصیحت بھی حاصل کریں، احکامات پر عمل بھی کریں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی انسانوں کو احکامات ملتے ہیں. جس امت کو یہ احکامات عطا کیے جاتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کا پیغام ساری دنیا تک پہنچانا ہوتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان
سمندر سے نجات دیے جانے کے بعد دی گئی، جیسا کہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر دور میں کتاب اسی لیے آتی ہے کہ لوگ ہدایت حاصل کریں، لوگ اس نفعمند علم سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے اعمال کو بہتر بنا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا کی تھی وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی۔ لوگوں نے اس کتاب کے آنے پہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا یا احکامات کو فراموش کر دیا یا بدل ڈالا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یقیناً تم نے بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔